हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का अस्सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं। अभी हम आपको लिए चलते हैं जी पाकिस्तान में, जहां पर हमारे साथ पास्टर जैन एल्बर्ट मौजूद हैं। और ये आप सबका जो कहते हैं ना, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, तो कुछ चंद हफ्तों से वो नहीं आ पाए अपनी मसरूफियात की वजह से। आप अनम्यूट कर लें जैन अपने आप को, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वेरी गुड Thank you मॉर्निंग very जैन। much, Pastor. Thank you very much. Good morning and good afternoon from Pakistan. Thank you very much, बाबा जी. आप गाहे बगाहे मौका देते हैं. मैं खुद भी उदास हो जाता हूँ. मुझे पूछते हैं घर वाले भी, वाइफ भी पूछती क्या बात है आप इस हफ्ते ऑनलाइन नहीं गए. और वेडनेसडे का डे अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन से पहले कि फिक्स हो गया. मोस्टली ऐसा कॉन्सिडेंस होता है कि वेडनेसडे वाले दिन तो अब लोगों को पता लग गया कि वेडनेसडे को पास्टर जैन ऑनलाइन आते हैं. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू पास्टर जी आपके इस दस्ते शफकत के लिए. मैं अभी बात कर रहा था आपकी इनकरेजमेंट के लिए. ये सिर्फ आपकी इनकरेजमेंट है और आपकी मोहब्बत है जो आप हमेशा पुश करते हैं और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं. यू डिजर्व इट। आप का कलाम जो है, जो आप पेश करते हो, लोग बहुत पसंद करते हैं। और खास तौर पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए आप जैसे नौजवान जो खिदमत में हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और खुदा ने आपको बहुत जो है ना गिफ्टेड है, आप बहुत ज्यादा, खुदा का शुक्र हो। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कल हमारी प्यारी बुआ हज़रत चांद पूछे थे जी कल कौन मैसेज दे रहा है, तो मैंने बताया, मैंने कहा जी जैन जो है वो होंगे कल ऑन एयर. तो शी वाज सो डिलाइटेड एंड हैप्पी. हो अच्छा, वो तो बड़ा प्यारा मैसेज. थैंक यू. खुदावंद ने बरकत दे. आपका प्यार है और ये कलाम बस खुदावंद का सर उसने डाल दिया मेरे मुंह में. यर्मिया को खुदा ने कहा कि देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रख दिया है. तो ये बस उसका कलाम है. और मैं बीइंग अ वर्शिपर, मुझे एक बात याद आ गई. मैं कल भी किसी वर्शिपर को एनकरेज कर रहा था. वो कहता मैंने सेमिनरी ज्वाइन कर ली है. तो बाबा जी जब मैं सेमिनरी गया ना 2013 में, तो मैंने खुदा से सवाल किया. मैंने कहा खुदावन मैं तो परस्तार था, वर्शिपर था, मैं बाइबल कॉलेज में बाइबल स्कूल में मैं क्या कर रहा हूँ. तो एक महीने के बाद खुदा मुझसे हम कलाम हुआ. खुदा ने कहा अगर मैंने तुझे सिर्फ वर्शिपर रखना होता तो मैं तुझे किसी म्यूजिक अकेडमी में भेजता, लेकिन मैं तुझे बाइबल कॉलेज लाया हूं. मैं चाहता हूँ कि तू मेरे कलाम का खादिम बने. और कलाम में देखा कि उसने अपने हर नाम से ज्यादा, बाइबल में 365 खुदा के नाम है और हमारे साल में दिन भी 365 है. उसने 365 नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत और अशमत दी है. सो मैं कल भी कहता कि दो हमारे सितारे हैं पाकिस्तान में, लियाकत कैसर साहब और बिशप सैमुअल हसरत साहब. एक जो है वो 96 के और एक 70+ हैं. तो मैं किसी को कहता कि अगर ये दोनों वर्शिपर होते, बाबा जी आपसे भी मैं सवाल करता हूँ कि 72 साल का वर्शिपर स्टेज पे गा सकता है? 96 ईयर्स का वर्शिपर स्टेज पे गा सकता है? सिर्फ खुदा का कलाम है जो इस उम्र में भी उनको संभाले हुए, इस उम्र में भी उनको पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है. ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि मुझे खुद बड़ा शौक है म्यूजिक का और मेरा बड़ा पैशन है. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गिफ्ट होते हैं. और आइंदे जैसे हम जो रूह के फल उन पे बात कर रहे हैं, रूह के जो गिफ्ट हैं, जो नेमते हैं उन पे बात कर रहे हैं. तो आपको पता, मैं क्वायर को मतलब साथ लीड भी करता हूँ. और हमारे बड़े ही सुहेल दीन साहब जो के शागिर्द हैं गुलाम अली साहब के, खान साहब के, तो ही इज वेरी गिफ्टेड, वेरी ब्लेस्ड पर्सन, वन ऑफ आवर एल्डर. और हमारे चेयर ट्रेजर भी हैं, एल्डर भी हैं, मुनीम जी हैं वो हमारे. तो ये सच हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ. और वो मेरे साथ और हमेशा मेरी तरफ देखते होते हैं, कहते हैं जी आप मेरे साथ टेम्बलिन बजाएं, करें, लीड करें. तो ये गिफ्ट है. ये खुदा का शुक्र हो कि आप वेरी गिफ्टेड हैं और आपको खुदा ने बरकत दी है. तो बहन भाई, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें ये तौफीक बख्शता है, हिम्मत और ताकत बख्शता है. हमारी कोई सिर्फ नहीं है, ये खुदावन की मेहरबानी है, उसका फजल है. तो आइए खुदावन के फजल की रोशनी में, उसके प्यार की रोशनी में, उसके कलाम की रोशनी में हम आगे बढ़ते हैं. और ज़बूर 108 की चंद आयात जो हैं ये मैं तिलावत करूंगा. और आप भी अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और हम मिलकर इस पाक कलाम को आज सुबह जो है वो तिलावत करते हैं. और उसके बाद पास्टर जैन जो है वो दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे. तो आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को तिलावत कीजिए. और अगर आप स्टूडियो में कॉल करना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर जो है 00447718992824. इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं और प्रोग्राम में आप हिस्सा भी ले सकते हैं. तो आइए खुदावंद के जिंदा मोतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम को तिलावत करते हैं. आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा. आए बरबत और सितार जागो,
मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा, आए खुदावन मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदह सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। आए खुदा तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। खुदा के अजीम और सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और बस दुआ में हमें घुमाएंगे। Praise God. Let's pray. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताजीम करते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही सारी सच्चाई, प्रस्तिश, इबादत और हमद के लायक है खुदावन। हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, जिस तरह खुदावन हमने तेरे कलाम में भी पढ़ा कि तू ही खुदावन खुदा अब्दुल आबाद कायम रहने वाला खुदा है। खुदावन तेरे सारे सच्चे वादों के लिए, तेरे प्यार के लिए और तेरे उन सारे कामों के लिए खुदावन जो तू हमारी जिंदगी में करता है, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के इस शो का आगाज खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से करते हैं खुदावन, और तुझे शामिल हाल चाहते हैं। तेरी मदद, तेरी खुदावन रहनुमाई, तेरी राहबरी में खुदावन आज के इस शो का और इस दिन का आगाज करते हैं खुदावन। जितने लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं आज के शो से, आज की इस ट्रांसमिशन से, उन्हें बरकत देना। जितने लोग बाद में देखें खुदावन, उन्हें भी तू छूना और डिफरेंट कैपेसिटीज में जहां जहां उन्हें बरकत की जरूरत है ब्लेस कर देना, बहाल कर देना, रिवाइव कर देना खुदावन, ताकि तेरा हाथ उन पर बढ़ जाए और वो शुक्रगुजारी करें, क्योंकि तेरा हाथ कुदरत के सबब से बुलंद है और दिलावरी करता है खुदावन। बाबा जी को बरकत दे, उनकी सारी मिनिस्ट्री पर खुदावन, बाइबल टीवी ग्लोबल पर खुदावन तेरी बरकत है, उनके चर्च पर, मिनिस्ट्री और सारे उनकी खुदावन खुदा ऑर्गेनाइजेशन पर भी तेरा हाथ बढ़ जाए। जितनी देर हम ऑनलाइन रहे, तेरा रूहुल कुद्स जिसके बारे हम ऑलरेडी आज बात करने वाले हैं, हमारी रहनुमाई करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीज, आप जानते हैं कि इन दिनों हम जो हमारा डिवोशन है उसमें हम बात कर रहे हैं बाइबल मुकद्दस के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। और मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि बाइबल मुकद्दस के जो हिस्से हैं, नया अहदनामा और पुराना अहदनामा, और फिर उसके बुक्स के मैंने बारे में आपको बताया था कि मुख्तलिफ उसके जो पस मंजर हैं। तो आज थोड़ा सा मैं ज़हन इसको डिफरेंट एंगल से करना चाहूंगा। सॉरी, इट्स इंस्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मुझे मालूम है कि जो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ आपके पास इसका बड़ा खूबसूरत जवाब होगा, और इसको टेस्ट भी मैं कह सकता, लेकिन तो क्वेश्चन ये है कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल में इसको देखना चाहता हूँ। इस हवाले से बाइबल मुकद्दस ने आपकी जिंदगी पे क्या असर किया? वेरी शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन जी, क्या असर किया है आपकी जिंदगी में? ये कलाम मैं कहता हूँ, एक दफा मैंने एक शेर पढ़ा एक खादम का, वो कहता है अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और दुनिया की सारे समुंदर और दरिया इंक बन जाएं, स्याही बन जाएं, और मैं उस स्याही से, उस कलम से इस कलाम की अजमत लिखना शुरू करूं, तो शायद वो भी कम पड़ जाए। ये इस कदर, ये दुनिया में, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली, दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त तकसीम होने वाली और दुनिया में सबसे ज्यादा तकसीम होने वाली और जिंदगियां बदलने वाली अगर कोई किताब है तो ये कलाम मुकद्दस है। हालेलुया। ये कलाम है और ये मोतबर कलाम है, ये सच्चा है, ये दो धारी। मैं हमेशा कहता हूँ जिस तरह आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं और उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है कि किस तरह आप एक बेहतर तौर पर इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ये खुदा का कलाम जो मैनुअल की सूरत में खुदा ने हमें दिया है, जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर मरहले में, जिंदगी की हर सिचुएशन में इसके अंदर आपके लिए तकवीत, इसके अंदर ये बेसिकली रोशनी है। मैं कहता हूँ ये ब्रेक है पाशा, ये ब्रेक है। अगर ये आपकी जिंदगी में आ जाए तो फिर गुनाह से ब्रेक लग जाती है। ये हेडलाइट, मैं कहता हूँ ये हेडलाइट है। आप भी ड्राइव करते हैं, मैं भी ड्राइव करता हूँ, अगर गाड़ी में हेडलाइट ना हो तो एक्सीडेंट होता है और दो लोगों को नुकसान होता है, चलाने वाले को और जो आगे रोड पर चल रहा है उसको भी। तो ये इट्स काइंड ऑफ हेडलाइट इन आवर लाइफ। जब ये आपकी जिंदगी में, इसीलिए तो कहता है ज़बूर 119 में कि तेरा कलाम जो है मेरे कदमों के लिए चिराग, वो यही कह रहा है, क्योंकि उस वक्त लोग चिराग लेकर, रोशनी, टॉर्च नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो वो मशलें लेकर, चिराग लेकर चला करते थे ताकि गिर ना जाए, ताकि ठोकर ना लग जाए। तो जिस शख्स की जिंदगी में ये मोतबर खुदा का कलाम उतर जाए और उसकी जिंदगी ना बदले, उसकी जिंदगी तब्दील ना हो, मैं कहता हूँ ये शहद है, ये जिंदगियां
کیا کہا تھا خدا نے یشوا کو؟ یشوا کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو. اچھا زبردست بات جو ہے بابا جی, دھیان کے لیے جو ہیبرو ورڈ ہے وہ ہے جگالی کرنا, چیو کرنا. تو یاد رکھیں کہ جب جانور کھاتا ہے تو وہ اپنے اندر جگالی کرنے والا جانور ایک دفعہ یہ اپنے اندر خوراک لے جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو اپنے منہ میں لا کر اس کی جگالی کرتا ہے, چیو کرتا ہے. یاد رکھیے نگلا ہوا جو نگلی ہوئی خوراک ہے وہ طاقت نہیں دیتی, چبا کر اندر گئی ہوئی خوراک ہی طاقت دیتی ہے. سو یہ کلام جب آپ کے اندر اتر جاتے ہیں, شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو, اور تو احتیاط کر کے, احتیاط کے لیے جو عبرانی ورڈ ہے وہ ایسے جیسے ایک نومولود بچے کو گود میں اٹھایا جاتا ہے اور اس کی کیئر کی جاتی ہے, اسے سنبھالا جاتا ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک نومولود بچے کی طرح اس کلام کو سنبھال لے, یہ تیرے ہاتھ سے گرے نہ, یہ تیری زندگی سے ہٹے نہ, پھر ہی تجھے ایک بال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. یہی بھید ہے بابا جی, یہی آیت میری زندگی میں, اسی نے میری بائبل میں بھی یہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہ شریعت کی کتاب, یہی کتاب ہے جو زندگیاں بدلتی ہے, اور اس نے میری زندگی یکسر اور سٹل بدل رہی. جب میں نے گریجویشن کی جناب تھیولوجیکل سیمنری سے, تو جو کانوکیشن کے وقت جو مجھے بائبل مقدس ملی تھی اس پہ بھی یہی الفاظ تحریر ہیں. اور یہ ایک چیلنج ہم سب کے لیے جتنے بھی خدا کے خادم ہیں, کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. اور باقی یہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو اسرائیلیس کو کتنی برکت دی ہے. تو میں امریکہ سے ٹریول کر رہا تھا, میرے ساتھ ایک جوش جو نوجوان تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں سفر لمبا ہو ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے جو شریعت کی کتاب تھی وہ نکالی اور اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا. اور کیونکہ میں نے پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ جو جو ہیں وہ 3 دفعہ دعا کرتے, تو وہ 9 بجے پھر 12 بجے پھر 3 بجے یہ ان کا ٹائمنگ. تو وہ نوجوان جو تھا وہ جب دعا کا ٹائم ہوتا تو اٹھ کے کھڑا ہوتا چرچ اس میں جہاز میں, اور ہاتھ بلند کر کے تو وہ دعا کرتا. جب ہم یروشلم گئے تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی جو تھے کوئی بھی جو ہے وہ جو بک تھی ان کے پاس تھی اس کو کیری کر رہے تھے اور وہ اس کو تلاوت کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سیکھنے کا, اگر خدا نے ان کو برکت دی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے کلام کو, خدا کے اس کلام کو اپنے سے جدا نہیں کرتے. اور خدا نے کہا تھا تو اپنے سے ماتھوں پر لکھنا, ٹیکوں کی مانا اپنے بازوں پر. اور یہ جو لوگ تعویذ وغیرہ جو باندھتے ہیں نا, یہ سارا انہوں نے وہیں سے لیا ہے, یہ وہیں سے کانسیپٹ ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. تو عزیزوں میں اس میں آج زیادہ, کیونکہ مجھے یہ ہے کہ میں پاسٹر زین کو زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں, لیکن we'll continue to talk about the word of God. ہم بائبل کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ بے معنی ہے. تو بائبل مقدس جو ہے آف کورس یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے, اور میں نے اس لیے اس بات کو چنا کہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں کہ بائبل مقدس کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کا ہماری پرسنل لائف پہ کیا اثر ہوا ہے. تو آپ نے جیسے شیئر کیا کہ یہ ایک ایسا خوبصورت پاک کلام ہے جو کہ جس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے, اور اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی کو بدلا ہے. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ جی دیکھیں جی پاک کلام جو ہے بائبل مقدس جو ہے یہ بدل گئی. میں نے کہا یار بائبل مقدس نہیں بدلی بلکہ یہ لوگوں کو بدلتی ہے. اور میں ایونجلزم کر رہا تھا برمنگھم میں, اسٹریٹ ایونجلزم کر رہا تھا, تو وہاں پر کچھ جو مسلمان دوست ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, جی میری داڑھی سے اور سفید شلوار میں نے پہنی ہوئی تھی, I was in برمنگھم یونیورسٹی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ دیکھیں جی آپ کس جو عیسائی ہیں, انہوں نے لفظ عیسائی استعمال کیا کہ جی آپ ان کا جو ان کی بائبل مقدس ہے اس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں. میں نے کہا نہیں یار میں نے پیسے نہیں لیے, میں کرسچن ہوں. سر مجھے لے گئے کافی کے لیے, اور وہاں پہ جا کے تو انہوں نے تھوڑا سا میرے ساتھ گڈ کھیلنے لگے کہ نہیں جی دیکھیں جی کوئی بات نہیں ہے. ایک انہوں نے بڑا کلیور تھا, اس نے کہا نہیں جی آپ بھی اہل کتاب ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا ہم صرف اہل کتاب ہیں, ہم اہل شخصیت بھی ہیں کہ جس بائبل مقدس کو جلایا گیا, جس کی تحقیر کی گئی, وہ جس کا کلام ہے وہ آج بھی زندہ ہے. اس کو کوئی نہیں جلا سکتا, اس کی کوئی تحقیر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ زندہ ہے. تو خیر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بڑے ہی مشکل. ایک واقعہ مجھے بھی چھوٹا سا یاد آ رہا ہے, میں بھولنا چاہوں. ایک دفعہ کیا میں وزٹ کر کے آ رہا تھا, وزٹ کر کے آ رہا تھا تو بائبل میرے پاس تھی, تو میں نے میڈیکل اسٹور سے کچھ میڈیسن لینی تھی, گھر لے کر جانتے, تو میں نے اسی طرح بائبل اس کے کاؤنٹر پر رکھ دی.
تو وہ بھائی اپنے پڑوسی قوم سے تھا، تو وہ کہنے لگا ارے بھائی یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر رہے ہیں، تو سارا کاؤنٹر گندا ہے، اس کو اٹھائیں جلدی کریں، یہ آپ نے سارے، یہ تو پتہ نہیں دن میں کتنے لوگ یہاں ہاتھ رکھتے ہیں، گندا ہے کاؤنٹر، آپ نے اتنی مقدس کتاب یہاں پر رکھ دی۔ تو میں ہنسنے لگا، میں نے کہا میری بات سنیں اور آج کے بعد اس بات کو اپنے دل پر نقش کر لیں کہ یہ کتاب رکھنے سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بائبل جو ہے یہ کتاب گندی ہوگی، یہ گندی نہیں ہوئی، بلکہ آج کے بعد آپ کا کاؤنٹر پاک ہو گیا۔ ہاں پریز دی لارڈ، واقعی صحیح میں نے بات ہے کہا آج کے بعد آپ کے یہ۔ کاؤنٹر پر برکت آ گئی ہے، میں نے کہا اس کاؤنٹر ہاللویہ، پر برکت آ گئی ہے، یہ پاک ہو گیا، یہ ناپاک نہیں ہوتی، یہ بلکہ جہاں رکھ دی جائے یہ وہاں زندگیاں اور چیزوں کو پاک زندگیاں کر دیتی بدلتی ہیں۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ جی میں نے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے گڈ نیوز، کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہم فون کال بھی لے رہے تھے، تو اگر آپ کال کرنا چاہیں، اور میں آج جو کوشچن رکھا میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، شرمائیں نہ، اور آپ بتائیں کہ آپ کے لیے بائبل مقدس کیا معنی رکھتی ہے، اور اگر بائبل کے کسی بھی حصے سے پڑھنے سے آپ کی لائف جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں جی یونا 3:16 جو ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو بہت ساری اور آیات ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگی کو بدلا۔ تو آپ کی لائف میں جو بھی تبدیلی آئی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ آن لائن نہیں ہیں، تو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ اگر آپ بے شک اپنے فون کو تھوڑی دیر کے لیے آپ میوٹ کر کے آپ کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے واٹس ایپ کا 00447718992824۔ یہ میں نے شیئر بھی کر دیا ہے، اینڈ آپ ضرور ہمیں کال کریں، بتائیں کہ آپ کی شخصی زندگی پر بائبل مقدس کے کیا اثرات ہوئے ہیں، اور آپ اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمارے ساتھ بانٹیے کہ جی بائبل مقدس کیا وہ کون سا حصہ ہے، کون سی وہ ایسی بات ہے جس نے آپ کے لیے ایک موٹیویشن کا کام کیا، انسپائریشنل ورڈ آف گاڈ، کس نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا۔ جب میں خدمت میں آیا زین، تو ایک بات جو کہ مجھے میرے لیے چیلنج تھا، بیکاز آئی واز دا اونلی ارننگ ہینڈ ان مائی فیملی۔ میرا جو بھائی تھا چھوٹا، جب خدا نے سو چکا ہے، وہ اسٹڈی کر رہا تھا، اور والد صاحب وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے، تو I was in army، ہیڈ کوارٹر میں تھا میں، تو میرے لیے بڑا چیلنج تھا کہ کوئٹ کرنا اور خدمت میں آنا۔ خیر وہ تو ایک لمبی سٹوری ہے کہ میں جب آیا خدمت میں، تو جس بات نے مجھے بڑی تقویت دی وہ بات یہ تھی کہ بائبل مقدس میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں یونا کے انجیلی بیان میں کہ ایک دولت مند شخص آیا خدا ان کے پاس، نے کہا جی میں آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جا اپنا سارا مال اسباب بھیج دے اور میرے پیچھے آ جا اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تو لکھا ہے کہ وہ سر جھکا کر چلا گیا، کوئی بہت زیادہ دولت مند تھا۔ تو جو شاگرد تھے وہ ساتھ، اس نے کہا کہ خداوند ہم جو سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا یہ تو بڑی ہم تو سوچتے مسایہ آئے گا، ہم بادشاہت کریں گے، موجیں کریں گے۔ تو خداوند نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کاروبار کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑے اور اپنا کاروبار چھوڑے، اسے 100 گنا اور پھر ہمیشہ کی زندگی اس کو نہ ملے۔ تو یہ خداوند کا 2 فولڈ جو دوہرا ایک وعدہ تھا۔ جب میں نے اس بات پہ غور کیا اور میں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اپنے اندر اس لے لیا، سمو لیا اپنے اندر اس بات کو کہ واقعی خداوند کا جو کلام ہے وہ اچل ہے، اور اس کے سارے وعدے جو ہیں وہ ہاں میں ہیں۔ اور میں آج اس مادم سے میں خداوند کی شکرگزاری کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خداوند کا شکر ہو کہ وہ تمام چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، اس نے اپنے چھوڑی۔ تو یہ میرا شخصی جو تجربہ ہے کہ جب آپ خداوند کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو خداوند آپ کو اس قدر بابرکت بناتا ہے، اس قدر آپ کو اجر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ابراہیم کی مثال ہے کہ جب اس نے اپنے ناطے داروں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، خداوند نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بہت برومند کروں گا، تجھے بہت برکت دوں گا۔ تو خداوند نے اسے بڑی برکت دی۔ تو میں بہن بھائیوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاک کلام کو صرف پڑھا نہ کریں بلکہ اس کو اپنے اندر سمو لیا کریں۔ ایک میرے جو دوست تھے مسلم آرمی آفیسر تھے، میں ان کے پاس گیا تو ان کے ماتھے پہ مراب بنی ہوئی تھی، جو زیادہ نماز پڑھتے ان کے ماتھے پہ نشان بن جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس کو شاہ صاحب کہہ رہا تھا، بار بار ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اصل شاہ تو آپ ہو، آپ شاہی کہنا کا فرقہ مقدس قوم ہو، آپ کے بائبل میں لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے یونیفارم کے جو بٹن تھے وہ کھولے، نیچے کراس تھی۔ تو انہوں نے کہا جی میں سید ہوں، لیکن میں بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ جب ہماری جو عورتیں تھیں ان کو بے پردہ کیا گیا کربلا کے میدان میں، تو جو ننز تھیں، جو رہابہ تھیں، انہوں نے ان کو بدنوں کو ڈھانپا تھا۔
خیر وہ شخص, اس کو میں نے مدعو کیا, وہ چرچ میں آئے اور انہوں نے بڑا خوبصورت میسج دیا. انہوں نے کہا کہ ایسے برتن بنے جو چکنے نہیں ہوتے بلکہ جو اپنے اندر ابزارب کر لیتے ہیں کلام کو, تو پانی کو ابزارب کر لیتے ہیں. تو یہ کلام جو ہے یہ پانی کی سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کلام کو اپنے اندر لے لیں, جذب کر لیں اس کو, تاکہ وہ آپ کے بدن کا حصہ بن جائے. تو یہ بائبل مقدس جو ہے یہ زندگیوں کو بدلتی ہے, اور اس کو اپنے اندر لے لیں پلیز. اس کو اپنے سے جدا نہ کریں بائبل مقدس کو. میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے, جج تھے, آئزیک جیکب. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ بائبل مقدس کو اپنے ساتھ لے کر پھرتے تھے. خدا انہیں سو چکے ہیں, لیکن ان کی زندگی, ہی واز دا فرسٹ کرسچن جج جو کہ پاکستان میں وہ تعینات ہوئے اور قتل لاہور سے. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنی بائبل کو, جب بھی میرے بڑے اچھے دوست بن گئے تھے, تو جب بھی وہ آتے تو میرے پاس تو بائبل مقدس لے کر آتے. تو عزیزو, یہ خدا کا پاک کلام ہے, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, سیکھیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. وقت ہوا چاہتا ہے خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کا, اور باتیں تو بڑی خوبصورت آج زینب باتیں بھی خوبصورت شروع ہو جاتی ہیں. تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی, آپ بات کر رہے تھے, میں بس وہ ساری چیزیں ریکال ہو رہی تھی جو میں اس کلام کی عظمت کے بارے پڑھتا اور اسٹل پڑھتا رہتا ہوں. ایک آدم کا کہنا ہے کہ اس کلام کے اندر مسیح کا خون ہے, اس کے خون کے قطرے ہیں, اور وہ کہتا ہے اگر یہ بائبل کپڑے کی صورت میں ہوتی, کپڑا ہوتی, اور میں اسے یوں کر کے نچوڑ دیتا تو مسیح کے خون کے قطرے اس میں سے بہنا شروع. یہ اس کے خون سے رنگی ہوئی بائبل ہے. یہ ہر ایک کوئی کہتا ہے کہ خدا کا پرماننٹ ایڈریس کیا اس سے ملنے کا, تو میں کہتا ہوں یہ اس کا پرماننٹ ایڈریس ہے, یہاں مل جائے گا. وہ صحیح بات اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, یہاں یو ول فائنڈ ہم. پریز دی لارڈ. جی میں نے بھائی اپنی بائبل مقدس کو لیں, اپنی نوٹ بک کو لیں, اور میں ایک جو گیت ہے وہ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. بڑھتے ہیں ہم اپنی کوائر کی جانب اور تیاری کرتے ہیں خدا کے پاک کلام کی. تو آئیے خدا کی ہم کرتے ہیں, اس کی ستائش کرتے ہیں, اور بائبل مقدس کو لے لیں, اپنی نوٹ بک کو لے لیں, تاکہ ہم خدا کا. لیکن بہت اچھا سمپل سا ہے, بہت اچھا سافٹ سا. آئی لائک اٹ. دادو بھی نظر آئی مجھے, دادو فل جوش کے ساتھ تشریف کر رہی ہیں. اچھا یہ گیت, اچھا تبھی تو وہ فرمائش کرتی ہیں آگے, جب بھی پاکستان آتی مجھے کہتی ہیں یہ گیت گا, تو اب مجھے پتہ لگ گیا کیوں اس گیت کی فرمائش کرتی ہیں. نہیں بڑی اچھی ہماری خدا کا شکر ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جگہ تھوڑی سی کم ہے, اور کوائر کے لیے جگہ تھوڑی کم ہوتی ہے, اور ہم اس طریقے سے اس کو کنڈکٹ نہیں کر رہے. دس از اے گڈ سائن. خدا کلیسیا کو بڑھا رہا ہے, خدا آپ کو بڑا چرچ دینے والا. بڑی خدا کی مہربانی ہے, اس کا فضل ہے. جی میں نے بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس موجود ہوگی. یہ میرا سگنیچر بن گیا جی, جب میں یہ بات کرتا ہوں نا کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس موجود ہوگی, تو یہ ایک ریکویسٹ ہے, آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں. ہم دعا کریں گے ذہن کے لیے, اور خدا کی برکت چاہیں گے بیٹے کے لیے. خدا نے بڑی برکت دے, اپنے جلال کے لیے استعمال کرے, اور پاسٹر جی کو خدا یہ ہمت و طاقت دے, اپنے پاک سے معمور کرے. آئیے ہم دعا مانگیں. ہاللیلویا. تیرا شکر ہو کہ تو ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے. تیرا کلام ہمیں یہ کہتا ہے خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. خدا تو نے ہماری خوشی کے لیے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی, پر اے پیارے خدا تو نے اپنی جان دے دی, اپنا قیمتی لہو بہایا ہماری خوشی کے لیے, ہماری نجات کے لیے, ہماری مخلصی کے لیے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے کہ تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا, بلکہ اپنا پاک روح میں بخشا ہے. خداوند تیرے خادم کو خداوند میں تیرے قوی ہاتھوں میں دیتا ہوں. خداوند تو نے بڑی کثرت کے ساتھ اپنے جلال کا استعمال کرنا, بڑی برکت دینا, اور اے پیارے خداوند سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو خداوند تو اپنی پناہ میں دے. جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس کلام کو سننے کے لیے بےتاب ہیں, انتظار کر رہے ہیں, خداوند متلاشی ہیں, ان سب کے ساتھ ہونا, بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. میرے بھائی ان دنوں ہم غور کر رہے ہیں گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ, اور آج جو مضمون جس پر ہم بات کرنے کو ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے. تو ہم وقت ضائع کیے بغیر ابھی بڑھتے ہیں پاسٹر زین البرٹ کی طرف, جو کہ کراچی سے ہیں اور ہم خدمت کرتے ہیں. گوسپل سنگر بھی ابھی آپ نے ان کے گیت جو ہے وہ سنے. تو جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو ضرور ان کو سبسکرائب بھی کریں, ان کے گیتوں کو دیکھیں اور شیئر کریں, اور اس لنک کو بھی جب آپ بائبل مقدس کو سیکھتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے. تو اوور ٹو یو پاسٹر جی, خدا بیٹا آپ کو بڑی برکت دے, تو آپ ہمارے ساتھ بانٹیے. تھینک یو ویری مچ. ایک بار پھر تمام دیکھنے والے ناظرین کو میں پاسٹر زین البرٹ بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں,
اور تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا فیڈ بیک، آپ لوگوں کی دعائیں مجھے بابا جی کے تھرو ملتی رہتی ہیں. آپ پیار کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں. ساری عزت، سارا جلال، یہ سارے تاج، یہ ساری اپریسیشن، یہ ساری اچھی چیزیں صرف ایک ہی کے قدموں میں، اور وہ ہمارا چیمپئن خداوند یسوع مسیح ہے جو جلال کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ صرف اس کا فضل ہے، یہ صرف اس کا رحم ہے. ہم اپنے اندر اگر جھانکیں تو کوئی ایبلٹی یا کوئی ایسی خاص بات ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن یہ خداوند نے فضل کیا ہے کہ اس نے اپنا کلام، اس کے کلام کی سمجھ اور اس کے کلام کی گہرائی ہمیں عطا فرمائی ہے. سو اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو. ایک بار پھر میں اپنے بزرگ، اپنے اسپرچول فادر، اپنے روحانی پیشوا اور اپنے باپ کے لیے، پاسٹر نوبل کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں. بابا جی آپ کا ایک بار پھر سے آپ گاہے بگاہے موقع. بلکہ میں آپ سے ساری آڈینس کے روبرو معذرت کرنا چاہوں گا، بس میری مصروفیات کی وجہ سے میں زیادہ فریکوینٹلی ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن میرا دل دھڑکتا ہے ہمیشہ ہی جب بھی آپ مجھے کہتے ہیں. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں ضرور بہت سو کی برکت کا سبب، بلکہ آپ کے ساتھ بات چیت کر کے اور آپ کے ساتھ فیلوشپ کر کے میں خود بھی بہت محظوظ ہوتا ہوں. سو جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ گزرے کچھ دنوں سے آلریڈی بہت سارے خادمین سے، بابا جی سے آپ روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں، گفٹس آف ہولی اسپرٹ کے بارے میں تعلیم پا رہے ہیں. تو جو ہولی اسپرٹ ہے یا روح القدس ہے، یہ ایک بہترین مددگار ہے، ایک بہترین خدا کی طرف سے عطا کردہ ہیلپر ہے. اور جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے روح القدس کے لیے وہ ہے پیراکلیٹوس، یعنی مددگار، ہیلپر، جو ہیلپ کرتا ہے. ہیلپر ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، انکریج کرتا ہے. سو روح القدس کے بارے میں اگر بات کرنا شروع کریں تو میرے خیال سے وقت تھوڑا ہوگا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا، لیکن ہم اسپیسیفکلی اس کی نعمتوں پر، اس کے گفٹس کے بارے میں بات کریں. تو دو ایک باتیں روح القدس کے بارے میں کر کے پھر میں آگے بڑھ جانا چاہوں گا. کلام میں لکھا ہوا ہے یہ ہمیں بیانہ میں دیا گیا، بیانہ یعنی ایڈوانس میں. سو بابا جی میں اس کو کل ہی اس کو ڈیپلی پڑھ رہا تھا. ایڈوانس کا مطلب، جو ایڈوانس کے لیے یونانی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے انگیجمنٹ رنگ، منگنی کی انگوٹھی. یعنی خدا پہلی آمد پر ہمیں روح القدس دے کر ہم سے منگنی کر گیا، یعنی بیانہ دے گیا. بھائی اب بیانہ پڑھ لو، ایڈوانس پڑھ لو، چیز میری ہے. تو وہ روح القدس کلیسیا کو دے کر اس نے بیانہ دے دیا، اس نے ایڈوانس دے دیا، اس نے انگیجمنٹ کر لی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہودی عہد میں شادی سے بڑا جو عہد ہوتا تھا وہ انگیجمنٹ ہوتا تھا، منگنی ہوتی تھی. تو منگنی خدا جو ہے، مسیح جو ہے، وہ روح القدس کے سبب سے ہمیں بیانہ دے گیا، ایڈوانس دے گیا. اور اب اپنی دوسری آمد پر اپنی انگیجمنٹ کی ہوئی جو منگیتر ہے، جس کو اس نے انگیج کیا ہوا ہے، وہ اسے شاہی طریقے سے بادلوں پر اٹھا کر لے جائے گا اپنے دلہن کو. اور ایک اور بات جو مجھے بڑی میرے دل کو ہمیشہ چھو جاتی ہے وہ یہ کہ لکھا ہے کہ یہ روح القدس تم پر مہر کیا گیا، یعنی سٹیمپ کیا گیا. تو بابا جی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی دستاویز یا ڈاکومنٹ اس وقت تک جینون نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اتھینٹک نہیں ہوتا جب تک اس پر مہر نہ کی جائے، جب تک اس پر آفیسر کی سٹیمپ نہ لگی ہو. سو مسیح نے روح القدس کی مہر کر کے کلیسیا کو جینون کر دیا ہے، کلیسیا کو اتھینٹک کر دیا ہے. اب وی آر ایکسیپٹیبل، ہم پہلے ایکسیپٹیبل نہیں تھے. مسیح نے نہ صرف کفارہ دیا بلکہ روح القدس دے کر ہم پر مہر کر کے سٹیمپ کر کے، کبھی وقت ہوگا تو ضرور اس سٹیمپ کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا اس کی گہرائی ہے، اس کا کیا مطلب ہے. لیکن میں صرف ان شارٹ اس کو اس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس سٹیمپ جس بھی کاغذ پر، جس بھی دستاویز پر، جس بھی چیز پر سٹیمپ آ جاتی ہے وہ اوریجنل ہو جاتی ہے، وہ اتھینٹک ہو جاتی ہے، وہ جینوین ہو جاتی ہے. سو کلام کہتا ہے یہ روح القدس تم پر مہر کیا گیا، یعنی ہم روح القدس کے وسیلہ سے جینوین کر دیے گئے ہیں، پاک کر دیے گئے ہیں، اتھینٹک. ناؤ وی آر ایکسیپٹیبل. اب ہمارے پاس ایکسیس ہے، اب ہمارے پاس جانے کا جو ہے ویزا ہے ہمارے پاس کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے جو ہے وارث ہیں، کیونکہ روح القدس ہم پر سٹیمپ کیا گیا. جب روح القدس ہمارے اندر آتا ہے بابا جی تو وہ پھر اپنی ساری نعمتیں، اپنے پھلوں کو لے کر ہمارے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. کرنتھیوں کے خط میں جو ہمارا پیسیج ہے، کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا، خدا کا مقدس ہو. تو مقدس کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ سیم ورڈ پرانے عہد میں پاک ترین مکان جو ہیکل کے احاطے ہوا کرتے تھے، پاک ترین جہاں پر شکائنہ گلوری، جہاں پر عہد کا صندوق ہوتا تھا، جہاں پر صرف کاہن کو ایکسس تھا. سو اس دور میں وہ پاک ترین مقام تھا. لیکن روح القدس کے آنے کے بعد اب ہم خود خدا کا پاک ترین مقام ہے جہاں پر خداوند کی حضوری رہتی ہے.
जहां पर खुदावन का मसा रहता है। सो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं उस हवाले को। पहला करंथियों 12वां बाब उसकी 4 आयत से मैं पढ़ता हूँ। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत हुआ और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, यानी रूहों का इम्तियाज। तो मैं इस वर्ड को देख रहा था, इंग्लिश में ये जरा ज्यादा पावरफुल है, डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट इज एक्चुअली, अगर हम इसको देखें बाबा जी तो थोड़ा सा गौर करें तो ये डिसर्नमेंट से डिसीजन मेकिंग निकलता है, रूटेड है डिसीजन मेकिंग से, डिसीजन मेकिंग से फैसला करने से रूटेड है। यानी ये नेमत, ये रूहुल कुद्स का गिफ्ट जब खुदा किसी बिलीवर को देता है तो फिर उसे डिसीजन मेकर बना देता है, उसे फैसला करने की कुव्वत दे देता है, वो फैसला कर पाता है, वो डिसीजन ले पाता है कि आया जिस शख्स की मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, जिस शख्स को मैं मौका दे रहा हूँ, जिस शख्स की मैं जिसको मैं डिसाइपल कर रहा हूँ, जिसको मैं शागिर्दियत के मराहिल में से गुजार रहा हूँ, क्या वो वाकई उस स्पिरिट में है, क्या वो वाकई ही उसके अंदर रूहुल कुद्स है, क्या वाकई उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। दो तरह के स्पिरिट्स होते हैं आपकी बॉडी में, या तो आपकी बॉडी में हॉली स्पिरिट रह सकता है या तो आपकी बॉडी में ईवल स्पिरिट रह सकता है। ये दोनों चीजें एक साथ आपकी बॉडी में नहीं रह सकती। याकूब भी अपने खत में कहता है कि एक कुएं से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता, एक कुएं से एक ही तरह का पानी निकलेगा। मैं बेसिकली इस नेमत को या इस गिफ्ट को बाबा जी इस तरह से समझाऊं कि ये वो कुदरत है रूहुल कुद्स की, जो ईमानदार को, जो खादम को दिल की, रूह की, जिस्म की, ख्यालात की गहराइयों को डिस्कवर करने का इल्म दे दे। हालेलुया। वो डिस्कवर कर सके, वो जान, अरे वो खादम ही क्या है जो डिस्कवर ही ना कर पाए, जो जान ही ना पाए, जो गहराई में ना, जिससे खुदा बात ही ना करे। मेरे ख्याल से उसको अपनी रूह को जानने की जरूरत है। अगर खुदा उसको कलाम नहीं कर रहा, खुदा, मैं हमेशा चर्च में एक बात करता हूँ कि रीविजिट योरसेल्फ। हम इधर उधर तो बहुत विजिट करते हैं, लेकिन क्या मैं अपनी जात को विजिट कर रहा हूँ? क्या मैं अपने अंदर झांक रहा हूँ कि क्या मेरी स्पिरिट, मेरे अंदर वो स्पिरिट काम कर रही है कि मैं दूसरों का इम्तियाज करूं, मैं डिस्कवर करूं। दो चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। ये जब खादम या ईमानदार के पास रूहों के इम्तियाज का गिफ्ट आ जाता है तो फिर वो कंसीडर कर सकता है कि यार आया इस शख्स से एनर्जी पॉजिटिव निकल रही है नेगेटिव। मुझे एक हवाला याद आ रहा है एमाल की किताब में, जब पौलुस और सिलास हैं तो उनके पीछे एक लड़की आ रही है जिसमें गैब बीन की बदबू है, तो वो कहती है इनकी सुनो ये तुम्हें नजात देंगे, इनकी सुनो तुम्हें नजात देंगे। लेकिन क्योंकि पौलुस खुद ही, ये ग्रंथ पौलुस जो यहाँ पर नेमते भी लिख रहा है, उसके अंदर भी रूहों का इम्तियाज का गिफ्ट है, तो उसने उस रूह को उसी टाइम डांट दिया, वो जान गया। कोई अगर रूहों के इम्तियाज से खाली शख्स होता तो वो कहता वाह जी वाह मेरी बल्ले बल्ले हो रही है जी, शाबाश शाबाश जी, देखें जी बहन कितनी जबरदस्त बात कर रही है। लेकिन उसे पता था कि ये किस स्पिरिट में। एक दफा सेम वाकया बाबा जी हमारे साथ हुआ। हम एक बदरू निकालने गए, तो जिस लड़की में बदरू थी उसकी बड़ी बहन ने दरवाजा खोला तो उसने तालियां बजाना शुरू कर दी। ओ खुदा के खादम आ गए, अब देखना खुदा के खादम आ गए हैं, कैसा जलाल आएगा, खुदा के खादम आ गए हैं, खुदा के खादम आ गए। उसने ना 5-10 दफा ये बात की तो मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा। मैंने कहा ये इस तरह करती नहीं है। वो बेसिकली हमें डाइवर्ट करना चाह रही थी, वो उसके अंदर थी और वो अपनी बहन की तरफ हमें डाइवर्ट करना चाह रही थी कि ये सारा जोर उस पर लगा देंगे और मैं इस पे बैठी रहूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं छोटी वाली पर दुआ करता, मैंने बड़ी वाली पे हाथ रखा तो वो बदरूस में अफेयर हो। तो ये रूहों का इम्तियाज खुदा देते हैं। अगली बात, डिसर्नमेंट इज द प्रोसेस बाय विच गॉड हेल्प बिलीवर टू रीच द बेस्ट डिसीजन। ठीक है, ये जो रूहों का इम्तियाज है, ये खुदा किसी खादम को, ईमानदार को रूहुल कुद्स उस वक्त बख्शता है जब वो बेस्ट डिसीजन ले सके, जब वो राइट डिसीजन। आपके डिसीजन आपकी जिंदगी का तयन करते हैं, आपकी खिदमत का तयन करते हैं, आपके फैसले आपके फ्यूचर का तयन करते हैं। इसके बाद एक और बात यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, खुदा इसके जरिए ईमानदार की मदद करता है कि वो आगे बढ़े, वो ठीक फैसला करे। जो लातीनी वर्ड यहाँ पर मैं देख रहा था, लातीनी वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है डिसर्नमेंट के लिए, उसका मतलब है टू सेपरेट, अलग करना, सेपरेट करना, जुदा करना, इम्तियाज करना,
فرق کرنا. بہت سارے میننگز میں نے یہاں پر لکھے ہوئے. کیا فرق کرنا, کیا الگ کرنا, کس چیز کو الگ کرنا ہے, علیحدہ کرنا ہے. پہلی بات اچھائی کو برائی سے, نمبر 2 جھوٹ کو سچائی سے, اینڈ نمبر 3 حکمت کو حماقت سے. یہ ہے روحوں کا امتیاز. کلام نہیں کہتا کہ ہم خود تو پرکھے نہیں جاتے لیکن بہت سو کو پرکھ لیتے ہیں. یہ پرکھنا ہے بیسیکلی, یہ جاننا ہے, دیکھنا ہے. یہ بیسیکلی میں پتہ کیا کہتا ہوں بابا جی, جس طرح خدا نے انسان کو 5 سینسز دیے ہیں, وہ چھوتا ہے, چکھتا ہے, بولتا ہے, سانس لیتا ہے, دیکھتا ہے. روح القدس کی جو نعمتیں ہیں یہ بیسیکلی ایماندار کے سینسز ہیں. یہ اس کے احساسات ہیں کہ جس سے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے کیا ماحول ہے. وہ امتیاز کر سکتا ہے. اس کی اسپرٹ جو ہے وہ اس چیز کے لیے کہتے ہیں نا, لیاقت صاحب کہتے ہیں اندروں ہوج مارتی ہے, اس کو پنچ کرتی ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے بے چین. میں بابا جی میرے ساتھ بڑا ہوتا ہے کسی جگہ پر اگر اس طرح کا کچھ اسپرٹس ہوں یا اس طرح کی بیڈ اسپرٹس ہو نا, تو میرے اس جگہ اسٹمک پہ, میرے لوور ایبڈومن میں ایسے نا کھچتی پڑنے شروع ہو جاتی ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس, آئی ڈونٹ نو دوسروں کا کیا, تو مجھے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. میں یہ نہیں, میں تلسماتی باتیں نہیں کرتا کہ میں وہ نظر آ رہا ہے, نہیں, بٹ ان مائی اسپرٹ مجھے خدا بتا دیتا ہے کہ یو نیڈ ٹو پرے, تجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر خدا اپنا جلال ظاہر بھی کرتا ہے. دوسری بات, پہلی یہ بات جو میری ڈسکشن تھی وہ پہلی ہیڈنگ تھی کہ واٹ از دا اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ, لیکن دوسری بات ہے وائی بلیور نیڈ دس اسپرٹ. کیوں ایماندار کو اس کیا کہتے ہیں نعمت کی یا اس برکت کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات, اگر ایماندار کے پاس یہ نہیں ہوگا تو وہ اس برکت کو اور اس اپرچونٹی کو جو خدا اس سے دینا چاہتا ہے مس کر دے گا. He gonna miss the point. ایک حوالہ بڑا زبردست مجھے خدا نے اسی حوالے سے بابا جی دیا تھا, اگر آپ بائبل لوگوں کے پاس ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تو زبور 119 اس کی ورس 66 ہے, 66 میں آیت ہے. زبور 119 کی 66 میں آیت جی, مجھے لکھا ہوا ہے, صحیح امتیاز اور دانش سکھا کیونکہ میں تیرے ہاں فرمان پر ایمان لایا. مجھے صحیح امتیاز, وہی ورڈ ہے روحوں کا امتیاز, مجھے صحیح رائٹ ڈسرنمنٹ, مجھے صحیح امتیاز سکھا. اور کیا لکھا ہوا آگے, دانش سکھا. اور دانش بھی وہی ہے, حکمت, دنائی, فہم, حکمت, علم, نالج, وزڈم. تو اگر تو ایماندار کے پاس یا خادم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اور وہ اس کو یوز نہیں کر رہا, بیسیکلی خدا ساری نعمتیں, سارے پھل ایماندار کو دیتا ہے, اس کی زندگی میں اتار دیتا ہے, اور پھر خدا دیکھتا ہے کہ وہ کس چیز کو بہتر طور پر آپریٹ کر سکتا ہے یا کس چیز کو وہ بہتر طور پر سنبھال سکتا ہے. پھر خدا اسپیسیفکلی اس نعمت میں, اس پھل میں اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے. پہلی بات, اگر ایماندار کے پاس یہ ہے تو وہ اس پوائنٹ کو, اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرے گا جو خدا اس کے لیے رکھتا ہے. دوسری بات, وہ گناہ کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھائے گا. اگر اس کے پاس روحوں کے امتیاز کی برکت ہے, نعمت ہے, تو وہ گناہ کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھائے گا. اسے پتہ لگ جائے گا دس از رانگ, دس از بیڈ, ٹھیک ہے, ڈسیو نہیں کر پائے گا سنوں سے. تیسری بات, تاکہ وہ امتیاز کر سکے کہ کیا اچھا ہے اور کیا بھلا. ایک بڑا زبردست ایک پوائنٹ خدا نے مجھے یہاں پر دیا تھا, میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ بھی دیکھیں بابا جی. پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت اگر آپ پڑھیں. پہلا سیموئیل, ہاں پہلا سیموئیل چیپٹر 16 ورس 7. پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ, اس لیے کہ میں نے اس سے ناپسند کیا ہے, کیونکہ خداوند انسان کے معنی نظر نہیں کرتا, اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے. واہ خداوند دل پر بابا جی نظر کیا کہہ رہا, کیسا زبردست ہے. خدا کہہ رہا ہے کرتا ہے. سیموئیل, اب دیکھیں میں جو بات ہم کل بابا جی ڈسکس کر رہے تھے جی کہ جی وی مس دا پوائنٹ. ہم کہہ رہے تھے کہ خادمین بھی بہت سارے, سیموئیل اس وقت سیموئیل کتنا بڑا نبی ہے, and he's still missing the point. بار بار جب یسی کے بیٹے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں تو سیموئیل کہہ رہا ہے خدا یہ, جب وہ دیکھ رہا ہے اچھا یہ قد لمبا ہے خدا, تو خدا کو پھر یہ کہنا پڑ گیا کہ تو کیوں اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, کیوں اس کے قد کو دیکھ رہا ہے, تجھے نہیں پتا کہ وہ جو ساؤل تھا وہ کیسا عظیم بادشاہ تھا, وہ قد آور تھا, وہ جوان تھا, میں نے اسے رد کر دیا ہے, میں نے اسے رد کر دیا ہے.
لیکن دیکھ، کیونکہ انسان جو ہے وہ ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا پاسٹر یا انسان. میں جنرل بات کرنے لگا ہوں، سوری میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، جنرل بات کرنے لگا ہوں کہ یہ فیملی ذرا اچھی ہے، یہ بھائی ذرا اچھے سے دعا کر لیتا ہے، ذرا دعا کے بڑے اچھے بھاری لفظ بول دیتا ہے تو اس سے، لیکن وہ کس اسپرٹ میں ہے. ایک دفعہ مجھے بڑا ہے تو یہ مذاق، لیکن پاسٹر جی بڑی یہ غور طلب بات ہے. ایک دفعہ میں ایک گھر میں وزٹ کرنے کے پاپا کے ساتھ بھی واقعہ ہوا، پاسٹر البرٹ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں پاسٹر جی اگر آپ کو ٹائم ملے نا تو میری بیوی کی تھوڑی کاؤنسلنگ کیجیے گا، کیونکہ جس طرح سے یہ موٹے موٹے الفاظوں سے چرچ میں دعا کرتی ہے اس سے بھی موٹی موٹی گالیاں یہ مجھے گھر پہ دیتی ہے. My goodness. تو بیسیکلی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شخص کس اسپرٹ میں. اگر خادم لیڈر پیشوا، بابا جی پیشوا جس نے بھیڑوں کو چرانا ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، اگر اسے ہی نہیں پتا کہ میرا گلہ ہے اس میں کون سی بھیڑ جو ہے وہ دوسری بھیڑوں کو خراب کر رہی ہے، کون سی بھیڑ جو ہے وہ گروپ بندی کر رہی ہے، کون سی بھیڑ پلاسٹک کھا رہی ہے، کون سی بھیڑ دودھ نہیں دے رہی، کون سی بھیڑ اون نہیں دے رہی، اگر تو یہ شیفرڈ کو نہیں پتا تو وہ اس کا جو گلہ ہے وہ میں کہتا ہوں تتر بتر ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، بڑھ نہیں پائے گا، وہ کم ہوتا جائے گا، بڑھے گا نہیں. لیکن اگر شیفرڈ کو، اگر چرواہے کو یہ پتا ہے کہ کون سی بھیڑ کے کیا معاملات ہیں، وہ کس اسپرٹ میں ہے، تو پھر وہ چرواہا ہمیشہ ترقی کرے گا، اس کا گلہ ترقی کرے گا، وہ یہاں پہ بڑھتا چلا جائے گا. زین ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو اس دور میں جو ایک ہر طرف آپ دیکھیں نا، کیونکہ گلیمر جو ہے وہ آ گیا ہر فیلڈ میں ہے نا. تو Yes. جو مجھے اشفاق احمد جو تھے بڑے اچھے رائٹر، ان کی ایک بات یاد آتی، وہ ڈرامہ ہوتا تھا شاہ صاحب وہ ہوتے تھے اس میں، تلقین شاہ. آپ چھوٹے ہیں آپ کو تو نہیں پتا، وہ بڑا مشہور ڈرامہ تھا، پاکستان ریڈیو اسٹیشن پہ چلتا تھا. اس میں بڑی خوبصورت بات ہے وہ، جو اس کا ایک نوکر ہوتا ہے ہدایت اللہ، وہ ایک لے کر آتا ہے ڈبہ لے کر آتا ہے تو پرفیوم کا. تو اشفاق احمد سے کہتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں، ان کا کردار شاہ صاحب تھے، تو کہتے ہیں کہ لے آیا، کہتا ہاں جی لے آیا. کہتا ہے شاہ صاحب ایک بات بتائیں. ہدایت اللہ کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ پرفیوم دے رہے ہیں وہ فرق ہے، ڈبہ فرق ہے. تو شاہ صاحب جواب دیتے ہیں آگے سے، کہتے ہیں اوے بے دہتیا، نام اس کا ہدایت اللہ ہوتا ہے. تو ان کا بولنے کا سٹائل بھی اشفاق احمد صاحب کو بڑا خوبصورت. کہتے ہیں اور بے دہتیا اج کل لوگ کی ڈبہ ویندے نے، یہ نہیں ویندے ڈبے دے وچ کی ہے. تو آج کل جو دور ہے وہ پیکیجز کا دور ہے، گلیمر کا دور ہے. لوگ ظاہری، جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے سیمل کی آپ نے مثال دی کہ ظاہری شکل و شباہت پر جو ہے وہ نگاہ کرتے ہیں، اور اندر کیا بھرا ہے، کنٹینر کو جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اندر کیا کنٹین کیا ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ جیسے پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہم وہ برتن ہیں مٹی کا جس میں خزانہ رکھا ہوا ہے. تو بیسیکلی ہم تو کنٹینر ہیں نا، ہم تو مٹی کے برتن ہیں. اور پھر جائل جس کو کہا جاتا ہے، ٹوٹنے والے، خطرہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتے ہیں. لیکن جو اندر کنٹین ہے خداؤں کا پاک کلام، وہ کس قدر ہمارے اندر ہے. اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ ان دنوں میں جو ایک ہمارے اپنے ملک میں خاص طور پر پاکستان میں بہت بڑا خطرہ ہے. ابھی دیکھیں میں کرٹیسائز کرنے کے والے سے نہیں، میں ایک جنرل بات جو کر رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے کنونشن ہوتی تھی اور وہاں پر لوگ نیچے بھی چٹائیوں پر لوگ بیٹھے ہوتے تھے، جگہ بھی نہیں ہوتی تھی. سیالکوٹ کنونشن میں لوگ انڈیا سے آتے تھے، وہاں پہ لوگ رہتے تھے آ کے، وہاں پہ جس طریقے سے وہ خدا کا کلام سنتے تھے، پادی اقبال نثار، پادی کیال ناصر، مولوی عبدالحق، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ بڑے بڑے زبردست پیغمبر تھے. وہ لوگ بڑی بڑی دور سے سننے آتے، سمپل، ویری سمپل. تو ابھی یہ ہے کہ جو میسج دینے والے ہیں وہ بھی کاپی کرتے ہیں امریکن ایونجلسٹ کو، جی ہمارا لباس اس طرح ہونا چاہیے، ہمارا لائف سٹائل جو ہے فلاں ایونجلسٹ کی طرح ہونا چاہیے، اور وہ کلون کرتے ہیں منسٹریز کو. اور لوگ جو ہم دیکھیں اس نے سوٹ کون سا پہنا ہوا ہے، اور اس نے جولری کیسی پہنی ہوئی ہے. جو ہماری بہنیں ہیں، جو منسٹر کی جو وائفز ہیں، ان کو بھی دیکھیں آپ. تو مطلب یہ ایک اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں نا، وہ اتنے امپریس ہو گئے ہیں کہ اچھا یار یہ جو پاسٹر ہے اس کے پاس گاڑی بھی آ گئی ہے، اس کے پاس اچھا گھر بھی آ گیا ہے، اس کی وائف جو ہے کیسی جیولری پہن رہی ہے، کیسا میک اپ کر رہی ہے. تو وہ ان کو کاپی کرتے ہیں اور پھر وہ تھیولوجیکل ایجوکیشن نہیں حاصل کرتے. میں بڑا خوش ہوں آپ سے، میں بھی آپ کے الفاظ پہ غور کر رہا تھا، جو آپ کی جو زباندانی ہے، جو تلفظ ہے، میں اس پہ غور کر رہا تھا. تو میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یو آر ویری بلیسڈ کہ آپ نے باقاعدہ تربیت حاصل کی. ریسنٹلی آپ نے ماسٹر کیا ہے تھیولوجی میں.
تو حکمت کے ساتھ ساتھ جو علم ہے, علمیت کا جو کلام ہے وہ بھی ہونا چاہیے, ہے نا. وزڈم, جو گفٹ آف وزڈم ہے, اس کے ساتھ جو گفٹ آف نالج ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ محنت نہیں کرنا چاہتے, پڑھنا نہیں چاہتے, اور وہ کہتے ہیں لو جی فلاں پادری جو ہے دیکھو اس نے وہ تو 8ویں پاس ہے جی, لو جی وہ پادری بن گیا, ڈاکٹر بن گیا جی. تو وہ مطلب بشپ, ڈاکٹر, پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل ہے. بہت ضروری, بہت ضروری. تو ہمیں اس چیز کا دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ کلام ہے, دیکھیں بائبل مقدس میں پاسٹر جی ہر ایک بات کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا پیٹ ان کا خدا ہے. تو جو لوگ اپنے گلیمر کے لیے, اپنی پاپولرٹی کے لیے اتنا پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں کنونشنز پہ, اور اس کے جو گلیمر ہے, کیمراز اور یہ اور وہ جناب, اور ایڈورٹیزمنٹ اور بڑے بڑے بینرز, اور بسیں چلائی جاتی ہیں اور لوگوں کو بریانیاں دی جاتی ہیں, تو وہ جو کچھ پولیٹیکل ارینا میں ہو رہا ہے نا, سیکولر ورلڈ میں, اس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ اچھا جی فلاں جو پولیٹیشین ہے دیکھیے اس کے بعد اتنا روپیہ پیسہ آ گیا, وہ اس طریقے سے جلسے کر رہے ہیں. ہم بھی ان کو جلسے کہہ سکتے ہیں, ان کو کنونشن نہیں کہہ سکتے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ٹائم جو ہے ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں, اٹس ویری پرسنل کویسچن, لیکن آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ, آپ بیٹا جب ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہو جہاں پہ آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں ویسے بہیو کرتے ہیں, شارٹ کٹ لائف میں دیکھتے ہیں, اچھا جب مجھے بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ ٹیلی فون کرتے ہیں, بھائی صاحب کو گورے کے روت ہوں. میں کہہ رہا ہوں گورے نے کو مرغیاں تھوڑا میں گھیر لیا ہوں بیٹا. تو اب تو گورے بھی ایشین گھیر رہے ہیں, اب تمہارا پرائم منسٹر بھی ایشین آ گیا, اب تو گورے نہیں گھیرے جاتے, اب تو گورے ایشین کو گھیر رہے ہیں. تو یہ تو ایک میں تھوڑا سا پیش کر رہا ہوں لوگوں کو. تو آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ آیا ہو کہ جہاں پہ آپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہو کہ نہیں دس از ناٹ فرام گاڈ, یہ خدا کی مرضی نہیں ہے, اور روحوں کے امتیاز کی ہم بات کریں, ڈسرننگ اسپرٹ کی, تو آپ سوچیں کہ یہ جو میرے سامنے ٹیمپٹیشن آئی ہے, میں ٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا, ٹیمپٹیشن کی بات کروں کہ یار یہ ابلیس کی طرف سے ہے, تو یہ مجھے ڈائیورٹ کر دے گی, میری ٹینشن جو میرا جو ٹریک ہے اس سے میں اتر جاؤں گا. کبھی ایسا ہوا ہو آپ کے ساتھ؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں بابا جی. بینگ نوجوان, بینگ یوتھ, ایک نوجوان ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے مراحل پر کبھی کبھی ابلیس لا کر کھڑا کرتا ہے. میں بینکر تھا جب میں بائبل سیمنری کے لیے گیا, تو میں HBL میں, حبیب بینک میں, اس کے ہیڈ آفس میں ہوتا تھا, پرسنل لون ڈپارٹمنٹ میں. تو جب میں سیمنری کر رہا تھا تو ہر تیسرے چوتھے دن ابلیس میرے ذہن میں یہی بات لاتا تھا کہ تو اس سیمنری میں کیا کر رہا ہے, تو 50-60 ہزار کی نوکری چھوڑ کر آیا, ایک اچھا برائٹ فیوچر چھوڑ کر آیا ہے, تیرے بہت سارے وہاں پر بینیفٹس تھے, میڈیکل تھا اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ متواتر مسلسل مجھے ڈائیورٹ کرتی تھی, مجھے پیچھے کی طرف وہ دھکیلتی تھی میری سوچوں کو. اور بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہیں جن کو میں یاد اب نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ بار بار میرے پاسٹ کی طرف مجھے لے کر جاتے تھے. لیکن مجھے بینی ہن کی ایک کوٹیشن یاد ہے, وہ کہتا ہے اسی طرح ابلیس مجھے بار بار میرا پاسٹ میرے سامنے لے کر آتا تھا, تو میں نے ابلیس کو, شیطان کو یہ کہہ دیا کہ میرا کوئی پاسٹ نہیں ہے, اور ابلیس سن لے تیرا کوئی فیوچر نہیں ہے. پریز دی لارڈ. ہاللویا. میرا پاسٹ خدا نے ختم کر دیا ہے اور میرا فیوچر برائٹ ہے, اور تیرا کوئی فیوچر نہیں ہے کیونکہ تجھے اس نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے. تو خدا نے ہمیشہ ہی مجھے اس میں سے نکالا, ہمیشہ ہی مجھے خدا نے, میں صرف ہمیشہ کہتا ہوں پالوس, مجھے بائبل میں جو پالوس کی ٹیچنگز ہے نا صاحب, اس نے مجھے بہت انکریج کیا. وہ کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھ لیا اور میں اچھی کشتی لڑ چکا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کشتی جب بندہ لڑتا ہے, ہم نے بچپن میں بہت لڑائی کی ہے, جب لڑائی کر رہے ہوتے ہیں بندہ گتھم گتی ہوتا ہے تو جیب سے چیزیں گر جاتی ہیں, موبائل گر جاتے ہیں, پیسے گر جاتے ہیں, وہ بات جو یار میرا موبائل کی طرح ڈگ گیا. وہ کہتا ہے میں نے کشتی بھی کی ہے اور ایمان کو بھی محفوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, لے کر جا رہا ہوں, پکڑ کے رکھا ہے, ایک ہاتھ سے ایمان پکڑ کے رکھا ہے اور ایک ہاتھ سے میں کشتی کرتا رہا ہوں, اور یہ میرا اجر ہے. دس از مائی ریوارڈ, جو میں آسمان پر ایک ہی چیز بچا کر لے کر جا رہا ہوں, اور وہ ایمان ہے. تو خدا نے مجھے ڈائیورٹ نہیں ہونے دیا, اس نشان سے مجھے ہٹنے نہیں دیا. پریز دی لارڈ. ویری پاورفل ٹیسٹمنی.
مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں اور اس پروگرام کو لے کر لمبی ٹرانسمیشن رکھتے ہیں کچھ زیادہ اسپیشل ایپیسوڈ. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو میری تو آئی وش کہ دیکھیں ابھی میں نئے پروگرام جو بیکاز میری جو منسٹریل رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ابھی ڈیمانڈ جو کل بھی فون آیا تھا بھائی سب بریک فاسٹ شو سے ہٹ کے کوئی اور پروگرام بھی بنائیں تو بالکل کرتے ہیں بابا جی, آپ آئیں گے تو ول ڈسکس, ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. ڈیفینیٹلی. تو میں آپ کو اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو, اپنی بیٹی کو مشا کو ہیپی ویڈنگ اینیورسری ہو چکی ہے لیکن سوری میں مس کر گیا. تو تمام جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, بائبل ٹی وی گلوبل کے جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے, ہمارے چرچ کی طرف سے, میری فیملی کی طرف سے آپ کو بہت بہت ہیپی ویڈنگ اینیورسری. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ بابا جی, تھینک یو. اس کے ساتھ ساتھ میں عزیزو ایک بار پھر ان تمام سپورٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری جو کال تھی جو ڈونیشن کے لیے اور سپورٹ کے لیے, فلڈ وکٹمز کے لیے جو کی تھی, اس میں آپ نے بھرپور ساتھ دیا. اسٹل ابھی بھی جو سامان ہے وہ نیکسٹ وینسڈے کو جانا ہے اور ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم لے کر آ رہے ہیں سامان, تو ضرور موسٹ ویلکم. میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کیا ہے کیونکہ جو جانی تھی نا شپمنٹ 29 تاریخ کو وہ وایا دبئی جانے تھے, اس میں تھوڑا ٹائم لگ جانا تھا, تو یہ ڈائریکٹ جو ہے یہ جو شپمنٹ ہے اس کو ہم کر رہے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اور خاص طور پر کل میں بہت خوش ہوا, پیاری بیٹی شازیہ چاند جو ہماری سنڈے اسکول ٹیچر بھی ہیں وہ اپنی گاڑی میں بیگ کو لے کر آئی. شی از ویری گفٹیڈ, ویری ٹیلنٹڈ بیٹی جو کہ ایوری فرائیڈے بچوں کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں شام کو. تو اگرچہ ان دنوں چھٹیاں ہیں بچوں کی یہاں پہ زین جو اکتوبر میں چھٹیاں ہوتی ہیں ونٹر, تو اس میں انہوں نے اپنی چھٹی کو نہیں دیکھا اور وہ سامان لے کر آئیں, گفٹ دیا انہوں نے, کمبلس کے لیے پیسے جو ہیں. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو عزا چاند اور ہری کے لیے اور بیٹی شازیہ کے لیے اور ان تمام بہنوں کے لیے جنہوں نے اپنا ٹائم دیا. اور وہ چرچ میں ہماری پیاری بہن سمن دیدی جن کو ہم بولتے ہیں, اور ہماری پیاری بہن شاہین, ان تمام لوگوں کے لیے. اور ابھی بھی موقع ہے اگر آپ کچھ بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیے, کمبل وغیرہ یا کپڑے, تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ مجھے بتائیں کیونکہ وینسڈے کو نیکسٹ وینسڈے جو ہے وہ کنسائنمنٹ جو شپمنٹ ہوگی. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا, آپ کی کاوش کے لیے. ہماری پیاری بیٹی ہے فرا اور عامر جو ہے ان کے ہسبینڈ, دے کیم آل دا وے فرام ایسٹ لنڈن, زین کو گھنٹے ڈیڑھ کا راستہ ہے, تو اپنی گاڑی میں سامان لے کر آئے اور انہوں نے ڈراپ کیا چرچ میں. تو دیر آر پیپل دوز ہو آر کنسرن اباؤٹ دا پرابلمز ان پاکستان, جو کہ فائنینشلی بھی, مورلی بھی, اسپرچولی, ہر طریقے سے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پر بھی بڑے اچھے دوست ہیں. کل میری ریورنڈ اینڈریو انجیلی صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کہ نیشنل ڈائریکٹر ہیں یوتھ فار کرائسٹ کے, اور وہ لوگ سب ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہیں. اور میں آپ کے لیے بیٹا بہت خدا کا شکر تھا. یو آر سو پریشیس ٹو می, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپریس مائی تھاٹس اور ایموشن. دامن نے مجھے جو آپ کی صورت میں خوبصورت بیٹا دیا ہے, میں بڑا ہی خدا کا شکر کرتا ہوں. اور میری یہ خواہش اچھا ہے کہ خداوند آپ کو اور زیادہ کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے, اور آپ کو اور آپ کے گھرانے کو خداوند اور زیادہ گہرے میں لے چلے, اور زیادہ اپنے کلام کے بھید دے, اور آپ خداوند کا پاک کلام خداوند کے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں. کل پاسٹر محبوب الہی جو کہ ویلز سے ہیں, بڑی خوبصورت جگہ ہے, وہاں سے وہ خداوند کا پاک کلام پیش کریں گے. اور آپ دیکھیں کینیڈا سے, یو کے سے, پاکستان سے, ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور سے ہمارے ساتھ ذیشان ہے جو کہ پوائنر ہے اس چینل کو سیٹ اپ کرنے میں. ذیشان یو ویلکم, تھینک, آپ کو ہیپی اینیورسری بول رہے ہیں وہ. اور ہاں جی, یہ بڑا پیارا بیٹا ہے میرا یہ بھی, اور اسی نے یہ میرے ساتھ مل کے سارا چینل کا جو ہے نا سلسلہ شروع کیا. انہوں نے جب میں پاکستان گیا تو میں پوچھ رہا تھا کیسے چینل, تو انہوں نے مجھے فون کیا, کہنے لگے کہ پاسٹر جی میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کو میں جانتا نہیں. کہتے نہیں, میں نے آپ کا نمبر جو ہے وہ نیٹ سے لیا ہے, ویب سائٹ سے, تو میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے, ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. اینڈ پھر میرے جو دوست تھے ان کو انہوں نے ریفر کیا, سر ان کے ساتھ ایک احمد لڑکا تھا, اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. دے کیم آل دا وے فرام پاکستان, اور یہاں پر آئے, انہوں نے اسٹوڈیو سیٹ کیا, اور ہم نے صرف اس بابل ٹی وی کو جو ہے نا وہ شروع کیا. تو آج آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل چینل بن گیا انڈیا میں. کل مجھے بتا رہے تھے جو سیم ہے جو کہ سارے سسٹم کر رہے ہیں وہاں پہ, تو کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم جو ہے ایپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں,
تو ایپ پہ ویسے بھی موجود ہے، لیکن وہ جیو ٹی وی کا جو ایپ ہے اس پہ بھی وہ اس کو لے کر آ رہے ہیں. آمین تو تھنگز آر موونگ بائی دا گریس آف گاڈ. تو آمین. آئیے ہم Praise the Lord. دعا کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں اور سب خدا ان کے ذو جھکیں اور خدا ان کی برکت چاہیں، خدا ان کی مہربانی کے لیے اس کا شکر ادا کریں. آئیے ہم دعا مانگیں. پیار سے بھرے وہ خدا ان تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو ناممکنات کا خدا ہے. خدا ان تو پیار سے تیرے شکر کرتے ہیں تیرے روح اقدس کے لیے کہ پیار خدا ان تو نے ہماری مدد کی، رہنمائی کی تاکہ ہم تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکے. خدا ان تیرے بندہ کے لیے، پاسٹر ایلبرٹ کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، مشا کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے، ان کی کلیسیا کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے خدا ان تیری برکت چاہتے ہیں. خدا ان دعا کرتے ہیں کہ تو انہیں اور زیادہ اپنے جلال کو استعمال کر. ہم ان تمام دوستوں کے لیے جو کہ مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو کہ اس خدمت میں ہمارے ساتھ ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے، خدا علی کے لیے، اور پیر خدا سیم کے لیے، ذیشان کے لیے، اور پیر خدا شبیر کے لیے، میں سب کے دوستوں کے لیے جو کہ خدا میں ہمارے ساتھ اسٹاف کا حصہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا ہم سب کے ساتھ ہو. پیر خدا ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے خدا مالی طور پر اور پیر خدا مورلی ہمیں لفٹ اپ کیا، ہماری مدد کی. خدا تم سب کو بڑی برکت دے. میں اپنے ایلڈر صاحبان کے لیے، کلیسیا کے لیے، سینٹر ٹیچر کے لیے، شاذیہ کے لیے، گھرانے کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے، کوائر کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خدا آنے والے دنوں میں جتنے بھی دوست اس خدمت میں ہمارے ساتھ ہیں، پاسٹر محبوب کے لیے، ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ کے لیے، بھائی اقبال دت کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، بہنولی کے لیے، خدا تیری برکت چاہتا ہوں. خدا ہم سب کے ساتھ اور دوستوں کو لا تاکہ خدا ہم سب مل کر یہ جال کو کھینچ سکیں اور تیرے لیے خدا ہم لوگوں کو جیت سکیں، روحوں کو جیت سکیں. بڑی برکت دے یسوع کے زندہ جلالی خوبصورت اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. خدا ہم کس کا دعا میں شامل ہوں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے قصوروں کو معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، جب آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح 9 بجے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پادری نبل کو اور پاسٹر زین کو. خدا آپ کے ساتھ ہو. پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو. پلیز ایکسٹینڈ مائی ریگارڈ ٹو یور فیملی، ٹو یور وائف اینڈ پیرنٹس. گاڈ بلیس یو. آپ بھی ضرور سلام کہیے گا فیملی کو، ماما کو، بھائی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو بیٹا.